बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े मुहद्दिस, मुफस्सिर और आलिम दीन गुजरे हैं। उन्होंने एक दौलतमंद घराने में आंख खोली थी। उनके वालिद ने उनके लिए बहुत कुछ छोड़ा था, लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को इल्म हासिल करने का शौक जुनून की हद तक था। इसीलिए उन्होंने अपनी तमाम दौलत इल्म हासिल करने में खर्च कर दी। उनका ख्याल था कि इल्म की दौलत सबसे ज़्यादा अहम है। इसके लुटने या गुम होने का कोई अंदेशा नहीं, बल्कि ये खर्च करने से कम होने के बजाय बढ़ती है। चुनाचे उन्होंने अपनी तमाम दौलत इल्म के हुसूल में सर्फ कर दी और अपने दिलो दिमाग को इल्म के सरमाए से भर लिया, लेकिन माली तौर पर बिल्कुल कंगाल हो गए और नौबत फाकों तक आ गई। इन हालात में एक दिन इमाम बुखारी ने सोचा, क्यों ना मैं वो तहाइफ फरोख्त कर दूं जो मुझे दोस्तों और अकीदतमंदों से मिले हैं। जब उन्होंने इस ख्याल का इजहार किया तो एक शख्स जो ताजिर भी था, उसने इमाम बुखारी से अर्ज की, या हजरत, मुझे माल दिखा दीजिए ताकि मैं कीमत लगा सकूं। इमाम बुखारी ने उस शख्स को तमाम चीज़ें दिखा दीं। ताजिर ने उन चीज़ों की कीमत 5000 दिरहम लगाई। इमाम बुखारी को रकम की अशद ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने दिल में सोचा कि सौदा कर लूं, लेकिन फिर रुके और कुछ सोचकर बोले, मैं ये बात कल तय करूंगा कि मुझे ये तोहफे फरोख्त करने हैं या नहीं। चुनाचे वो ताजिर कल दोबारा आने का कहकर चला गया। ताजिर के चले जाने के बाद इमाम बुखारी ने अपनी ज़रूरियात का अंदाज़ा लगाया और दिल में ये फैसला कर लिया कि वो अपने तहाइफ को उस ताजिर के हाथों फरोख्त कर देंगे। अगले दिन, इससे पहले कि वो ताजिर आता, एक और ताजिर इमाम बुखारी की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज की, मैं आपके तोहफे खरीदना चाहता हूँ। इमाम बुखारी ने कहा, मैं इन तहाइफ का सौदा तय कर चुका हूँ। लेकिन इमाम बुखारी के दोस्तों ने कहा, या हजरत, आपने सौदा तो नहीं किया था, बल्कि उस ताजिर को दोबारा आने का कहा था, लिहाजा कोई हर्ज नहीं, इस ताजिर को भी माल दिखा दीजिए। ऐसा करने से आपको अपनी अशिया की मालियत का अंदाज़ा भी हो जाएगा। इमाम बुखारी ने ना चाहते हुए भी दोस्तों के कहने पर इस दूसरे ताजिर को अपने तोहफे दिखा दिए। इस ताजिर ने एक एक चीज़ को अच्छी तरह से परखने के बाद उन सब की कीमत 10,000 दिरहम बताई। पहले ताजिर ने उन्हीं चीज़ों के सिर्फ 5,000 दिरहम लगाए थे, जबकि ये ताजिर उन्हीं चीज़ों को 10,000 दिरहम में खरीदने पर राजी था। साफ 5,000 दिरहम का फ़र्क था, कोई 2-4 दिरहम की बात न थी। इमाम बुखारी के दोस्त खुश हुए। इस ताजिर को माल देने में इमाम बुखारी का फ़ायदा था। चुनाचे तमाम दोस्तों ने कहा, हजरत, आप ये चीज़ें इसी ताजिर को फरोख्त करें। लेकिन इमाम बुखारी ने कहा, मैं ये चीज़ें उस पहले ताजिर ही को दूंगा। सब हैरान हुए और वजह पूछी तो उन्होंने जवाब दिया, मैंने पहले ताजिर को तोहफे दिखाने के बाद अपने दिल में ये तय कर लिया था कि इनको इसी ताजिर के हाथ फरोख्त करूँगा। अगरचे सौदा पहले ताजिर से तय नहीं हुआ था, लेकिन इमाम बुखारी दिल में नियत कर चुके थे कि तोहफे पहले ताजिर ही को बेचेंगे। इसीलिए ये बात अब तकवा के खिलाफ थी कि ज़्यादा दाम मिलने पर वो उन तहाइफ को किसी दूसरे ताजिर के हाथ बेच देते। चुनाचे इमाम बुखारी ने वो तहाइफ 5,000 दिरहम में पहले ताजिर के हाथों फरोख्त कर दिए। ये थी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की दियानत। खलीफा हारून रशीद और मलका ज़ुबैदा के 2 बेटे थे। एक का नाम अमीन और दूसरे का नाम मामून था। अमीन मलका ज़ुबैदा का लाडला, जबकि मामून खलीफा हारून रशीद को बहुत अजीज था। मलका ज़ुबैदा को इस नाइंसाफ़ी पर बादशाह से शिकायत थी। एक दिन मलका ज़ुबैदा ने खलीफा हारून रशीद से तंज़न पूछा, अमीन मामून से ज़्यादा खूबसूरत, शाइस्ता और हर लिहाज से बेहतर है, फिर क्यों आप मामून को अच्छा समझते हैं? उसे अमीन से ज़्यादा प्यार करते हैं और अमीन पर तरजीह देते हैं। हारून रशीद मलका की बात सुनकर पहले तो मुस्कुराए और फिर कहा, ए मलिका, अगर तुम वजह जानना चाहती हो तो ठहरो, अभी इसका भेद खुल जाएगा। ये कहकर खलीफा ने अपने एक मुशीर ख़ास को तलब किया और हुक्म दिया कि फ़ौरन शहजादे अमीन के पास जाओ और उससे सवाल करो कि अगर आप खलीफा बन जाएं तो मुझे क्या इनाम देंगे। मुशीर ख़ास खलीफा के हुक्म के मुताबिक शहजादा अमीन की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने अमीन से सवाल किया, ऐ शहजादे,
اگر آپ خلیفہ بن جائیں تو مجھے کیا انعام دیں گے؟ شہزادے امین نے کہا، مشیر خاص، میں تمہیں انعام میں مصر کی حکومت سونپ دوں گا۔ مشیر خاص نے بادشاہ اور ملکہ کے حضور پیش ہو کر شہزادے امین کا جواب پہنچا دیا۔ خلیفہ ہارون الرشید نے اس کے بعد مشیر خاص کو حکم دیا کہ اب شہزادے مامون کے پاس جاؤ اور یہی سوال دہراؤ، پھر مامون جو جواب دے اس سے ہمیں آگاہ کرو۔ چنانچہ خلیفہ کے حکم پر مشیر نے شہزادے مامون کی خدمت میں پہنچ کر وہی سوال دہرایا جو اس نے شہزادے امین سے کیا تھا، یعنی اے شہزادے، اگر آپ خلیفہ بن جائیں تو مجھے کیا انعام دیں گے؟ شہزادہ مامون جو اس وقت کچھ لکھنے میں مشغول تھا اور روشنائی کی دوات اس کے سامنے رکھی تھی، جب شہزادے نے مشیر کی یہ بات سنی تو وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور اس نے سامنے رکھی ہوئی روشنائی کی دوات مشیر خاص کے منہ پر دے ماری اور کہا، اوئے بدبخت، تو مجھ سے میرے باپ کی موت کی بات کرتا ہے، خدا نہ کرے میں ان کے بعد بھی زندہ رہوں۔ مشیر خاص نے خلیفہ اور ملکہ کے روبرو پیش ہو کر جو واقعہ پیش آیا جوں کا توں بیان کر دیا۔ خلیفہ ہارون الرشید نے ملکہ زبیدہ کی طرف دیکھ کر کہا، ملکہ عالیہ، اب آپ کیا کہتی ہیں؟ ملکہ زبیدہ نے جواب میں شرمندہ ہو کر سر جھکا لیا۔ حکیم لقمان اپنی عقل مندی اور دانائی کی وجہ سے بڑی شہرت رکھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک بار حکیم لقمان ایک ندی کے کنارے کنارے چلے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک مسافر نے انہیں روک کر پوچھا، ارے بھائی، کیا آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ میں یہاں سے شہر کتنی دیر میں پہنچ جاؤں گا؟ حکیم لقمان نے مسافر کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور چلتے رہے۔ مسافر نے یہ سوچ کر کہ شاید اس شخص نے میری بات سنی نہ ہو یا پھر سمجھی نہ ہو، دوبارہ اپنا سوال دہرایا، جناب، مجھے یہاں سے شہر جانے میں کتنی دیر لگے گی؟ لقمان نے اس مرتبہ نہایت دھیمے لہجے میں کہا، اپنی راہ لو۔ مسافر نے حیران ہوتے ہوئے پھر پوچھا، بھائی صاحب، میں نے آپ سے ایک سوال کیا ہے، شاید آپ نے سنا نہیں۔ میں ایک تھکا ماندہ مسافر ہوں اور مجھے شہر جانا ہے۔ شہر یہاں سے کتنی دور ہے اور مجھے شہر تک پہنچنے میں کتنی دیر لگے گی؟ حکیم لقمان نے پھر وہی جواب دیا، میاں، میں تم سے کہہ تو رہا ہوں کہ جاؤ اپنی راہ لو۔ مسافر لقمان کا جواب سن کر سیخ پا ہو گیا، لیکن اس نے خود پر قابو پایا اور دل میں سوچا، کتنا عجیب شخص ہے، مفت ہاتھ آئی نیکی پر بھی آمادہ نہیں، شاید اس کا دماغ خراب ہے۔ یہ سوچ کر مسافر نے لقمان سے کچھ نہ پوچھنے کا ارادہ کیا اور شہر کی جانب چل پڑا۔ ابھی کچھ ہی دور گیا ہوگا کہ پیچھے سے حکیم لقمان کی آواز آئی، مسافر سنو، تم 2 گھنٹے تک شہر پہنچ جاؤ گے۔ لقمان کی آواز سن کر خود بخود مسافر کے قدم رک گئے۔ اسے بڑی حیرت ہوئی اور وہ الٹے قدموں سے لقمان کے پاس آیا۔ اس نے جناب لقمان سے دریافت کیا، بھائی، جب میں نے تم سے بار بار پوچھا کہ میں شہر کتنی دیر میں پہنچوں گا تو تم نے کوئی جواب نہ دیا، اور اب جب کہ میں آپ سے مایوس ہو کر اپنی راہ پر چل دیا تو تم نے پیچھے سے صدا دی کہ میں 2 گھنٹوں تک شہر پہنچ جاؤں گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ حکیم لقمان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اے مسافر، جب تم مجھ سے بار بار اپنا سوال دہرا رہے تھے اس وقت تم کھڑے تھے اور مجھے معلوم نہ تھا کہ تمہارے چلنے کی کیا رفتار ہے۔ پھر بعد میں جب تم چل پڑے تو میں نے اندازہ لگا لیا کہ تم جس رفتار سے جا رہے ہو تو تمہیں شہر پہنچنے میں کم از کم 2 گھنٹے ضرور لگ جائیں گے۔ حکیم لقمان کی بات سن کر مسافر بڑا متاثر ہوا اور دل ہی دل میں لقمان کی دانائی کی تعریف کرتے ہوئے شہر کی طرف چل پڑا۔ قدیم زمانے کی بات ہے کہ ملک خراسان پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جو بے حد نیک، رحم دل اور خدا ترس بادشاہ تھا۔ اسے دنیا کی ہر نعمت اور آسائش حاصل تھی، لیکن اس کے باوجود وہ نہایت سادہ زندگی بسر کرتا تھا۔ بادشاہ کے برعکس اس کا وزیر بہت مغرور اور بد مزاج تھا۔ اس کا تعلق ایک دولت مند اور معزز گھرانے سے تھا۔ اعلیٰ حسب نسب اور دولت کی ریل پیل نے اس کا دماغ خراب کر رکھا تھا۔ ان تمام خامیوں کے باوجود اس میں ایک خوبی بھی تھی جو ان تمام خامیوں پر بھاری تھی۔ وہ خوبی یہ تھی کہ وہ حد سے زیادہ عقل مند اور نہایت قابل تھا۔ اس کی اسی خوبی کی وجہ سے بادشاہ اسے اس کی بدمزاجی کے باوجود برداشت کر رہا تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ بادشاہ اسی وزیر کے ساتھ کسی سفر پر روانہ ہوا۔
ان کے ہمراہ ایک غلام بھی تھا۔ وہ تینوں اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار تھے۔ جب وہ ایک صحرا سے گزر رہے تھے تو اچانک زبردست طوفان نے انہیں گھیر لیا اور وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ کچھ دیر بعد طوفان تھما تو انہوں نے ایک دوسرے کو تلاش کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلے غلام نے اپنے سے کچھ فاصلے پر ایک جھونپڑی دیکھی۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اسے ایک اندھا فقیر بیٹھا دکھائی دیا۔ غلام نے اس سے پوچھا، اے اندھے، کیا اس طرف سے کوئی سوار گزرا ہے؟ اندھے فقیر نے جواب دیا، بھائی مجھے تو کسی کی آہٹ سنائی نہیں دی۔ غلام یہ سن کر آگے چل دیا۔ تھوڑی دیر بعد وزیر کا ادھر سے گزر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ ایک اندھا شخص بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے بھی پوچھا، او فقیر، کیا ادھر سے کوئی سوار گزرا ہے؟ فقیر نے کہا، ہاں، ایک غلام جو گھوڑے پر سوار تھا کچھ دیر پہلے یہاں سے ہو کر آگے گیا ہے۔ دلاور خان بھی اندھے فقیر کا جواب سن کر آگے بڑھ گیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی، اتفاق سے بادشاہ بھی وزیر اور غلام کو ڈھونڈتا ہوا ادھر آ نکلا۔ اس نے جب فقیر کو دیکھا تو اپنے گھوڑے سے اتر کر فقیر کے پاس آیا اور بڑے ادب سے پوچھا، شاہ صاحب، کیا آپ کو معلوم ہے ادھر سے کوئی سوار گزرا ہو؟ اندھے فقیر نے کہا، جی ہاں جہاں پناہ، پہلے تو حضور کا غلام ادھر سے گزرا، اس کے بعد وزیر کیا ہے۔ بادشاہ کو یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی اور اس نے فقیر سے پوچھا، شاہ صاحب، آپ تو نابینا ہیں، بھلا آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں بادشاہ ہوں؟ اندھے فقیر نے مسکرا کر جواب دیا، عالی جا، آپ کے غلام نے مجھے اندھا کہا، آپ کے وزیر نے مجھے فقیر کہا اور حضور نے مجھے شاہ صاحب کہہ کر مخاطب کیا، لہذا گفتگو کے انداز سے ہی میں نے اندازہ لگا لیا کہ کون کیا ہے۔ بادشاہ اندھے فقیر کی باتوں سے خوش ہوا اور اسے بہت سا انعام دے کر رخصت ہوا۔ محل پہنچ کر بادشاہ نے غلام کو فقیر سے بدتمیزی پر سزا دی اور وزیر کو بلا کر اندھے فقیر سے ہونے والی گفتگو سے آگاہ کیا اور سمجھایا کہ انسان کو اپنے سے کم تر یا چھوٹے سے بھی خوش دلی اور تہذیب سے بات کرنی چاہیے۔ وزیر اپنے رویے پر بہت شرمندہ ہوا۔ اس نے آئندہ کے لیے اپنی بدمزاجی اور غرور سے توبہ کر لی۔ شیخ سعدی شیرازی فارسی زبان کے ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں۔ انہیں مبلغ اخلاقیات بھی کہتے ہیں۔ گلستان اور بوستان ان کی دو مشہور کتابیں ہیں جن میں انہوں نے اخلاق کا پرچار کیا ہے۔ ان کے بہت سے اقوال زریں زبان زدِ عام ہیں اور روزمرہ کی گفتگو میں عام استعمال ہوتے ہیں۔ بڑے بزرگ شیخ سعدی کے پند و نصائح یعنی نصیحتیں اپنے قصے کہانیوں میں بیان کرتے رہتے ہیں۔ ایک دفعہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو حصول علم کی غرض سے شیراز سے بغداد کا سفر کرنا پڑا۔ اس دور میں ریل گاڑی، موٹر کاریں یا ہوائی جہاز نہیں ہوتے تھے، بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے گھوڑے، اونٹ اور ہاتھی پر سوار ہو کر جانا پڑتا تھا، یا جو لوگ غریب ہوتے تھے وہ پیدل ہی سفر کرتے تھے۔ شیخ سعدی کے پاس بھی سواری کے لیے کوئی جانور نہ تھا، اس لیے وہ بھی پیدل ہی بغداد جا رہے تھے۔ بغداد شیراز سے کافی فاصلے پر تھا اور شیخ سعدی پیدل تھے۔ پیدل چلتے چلتے ان کا جوتا گھس کر ٹوٹ گیا اور ایسی حالت اختیار کر گیا کہ شیخ سعدی کے لیے اس جوتے کو پاؤں میں پہننا ممکن نہ رہا۔ چنانچہ وہ ننگے پاؤں چلنے لگے۔ سفر ابھی بہت باقی تھا۔ ننگے پاؤں چلتے چلتے شیخ سعدی کے پاؤں زخمی ہو گئے، پاؤں میں چھالے پڑ گئے اور پھر چلنے سے وہ چھالے پھٹنے لگے اور تکلیف بڑھنے لگی، یہاں تک کہ شیخ سعدی تکلیف کی شدت سے کراہنے لگے۔ اب ان کے لیے مزید چلنا دشوار ہو گیا۔ وہ ایک جگہ تھک کر بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ سے گلہ کرنے لگے کہ اے اللہ تعالیٰ، اگر تو نے مجھے رقم دی ہوتی، میرے پاس پیسے ہوتے تو میں یوں پیدل سفر نہ کرتا، نہ ہی میرے پاؤں زخمی ہوتے اور نہ مجھے یہ تکلیف برداشت کرنا پڑتی۔ ابھی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے یہی سوچ رہے تھے کہ انہیں ایک معذور شخص دکھائی دیا جس کے دونوں پاؤں سرے سے تھے ہی نہیں اور وہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا، پھر بھی وہ اپنے دھڑ کی مدد سے زمین پر بیٹھ کر خود کو گھسیٹ کر چل رہا تھا۔ شیخ سعدی نے جب یہ منظر دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ میرے دونوں پاؤں سلامت ہیں، میں کھڑا بھی ہو سکتا ہوں، چل بھی سکتا ہوں، کیا ہوا جو میرے پاس رقم نہیں، سواری کا جانور نہیں یا جوتے نہیں۔ اے اللہ تعالیٰ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے دونوں پاؤں سلامت ہیں۔
اس خیال کے ساتھ ہی شیخ سعدی نے دوبارہ اپنے سفر کا آغاز کر دیا۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ انسان کو ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر وقتی طور پر کوئی پریشانی یا مصیبت آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے اس کا گلہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ خواجہ نظام الملک طوسی کا واقعہ ہے، جو اپنی رحم دلی، ہمدردی، پرہیزگاری اور انصاف پسندی کے حوالے سے خصوصی شہرت رکھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ حقوق العباد میں کوتاہی کو کسی صورت معاف نہیں کریں گے۔ وہ خود بھی یہی کوشش کرتے تھے کہ ان کی ذات سے کسی دوسرے مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور دوسروں کو بھی ایسا کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ خواجہ نظام الملک طوسی کی یہ عادت تھی کہ کھانے پینے کی جو چیز ان کے سامنے آتی اسے وہ خود کھانے سے پہلے اپنی محفل میں موجود تمام حاضرین میں تقسیم کرتے، اور آخر میں اگر بچ جاتی تو خود کھا لیتے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ ایک غریب کسان ان کی خدمت میں ایک خربوزہ لے کر آیا۔ خواجہ نظام الملک طوسی نے کسان سے خربوزہ لے کر اسے کاٹا، اور اپنی عادت کے برخلاف تمام حاضرین محفل کو نظر انداز کر کے اس خربوزے کو نہایت رغبت سے کھانے میں مشغول ہو گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے سارا خربوزہ خود ہی کھا لیا، اور خربوزہ لانے والے غریب کسان کو بہت سا انعام و اکرام دے کر رخصت کیا۔ نظام الملک طوسی کی محفل میں بیٹھے تمام لوگ اس واقعہ پر حیران تھے کہ اس سے پہلے تو کبھی نظام الملک نے ایسا نہیں کیا تھا، لیکن حاضرین میں سے کسی کی یہ مجال نہ تھی کہ ان سے اس کی وجہ دریافت کرتا۔ جب محفل برخاست ہوئی تو خواجہ نظام الملک طوسی کے ایک قریبی دوست سے نہ رہا گیا، اور اس نے ان سے پوچھ ہی لیا، یا خواجہ، آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کھانے کی کوئی چیز آپ کے سامنے آئی ہو اور آپ نے اسے پہلے حاضرین میں تقسیم نہ کیا ہو، لیکن آج اس کے برعکس آپ نے خربوزہ کسان سے لیتے ہی اسے بڑی رغبت سے خود ہی کھا لیا۔ حاضرین نے اس بات کو محسوس کیا ہے، آخر اس کی کیا وجہ تھی؟ خواجہ نظام الملک نے اپنے اس دوست کو بتایا کہ جب میں نے خربوزہ لوگوں میں تقسیم کرنے کی غرض سے کاٹا تو مجھے محسوس ہوا خربوزہ کڑوا ہے، اور جب میں نے اسے چکھا تو خربوزہ واقعی انتہائی کڑوا نکلا۔ اگر میں وہ کڑوا خربوزہ لوگوں میں تقسیم کر دیتا تو مجھے خدشہ تھا کہ لوگ خربوزے کی تلخی کا اظہار کر دیتے یا اسے منہ سے اگل دیتے، اور اس سے غریب کسان کی دل شکنی ہوتی۔ کیونکہ میں ایسا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے وہ سارا خربوزہ خود کھا لیا۔ نظام الملک طوسی کا وہ دوست ان کی بات سے بہت متاثر ہوا۔ بعض جگہوں پہ یہ واقعہ حکیم لقمان کے حوالے سے بھی بیان کیا جاتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی کی وفات کے بعد اسلامی سلطنت کا شرازہ بکھرنے لگا تو ایک عظیم انقلاب کے ذریعے سلجوکیوں کی حکومت قائم ہوئی، جس سے اسلامی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوا۔ پہلے سلجوکیوں نے خراسان کو فتح کر کے اپنی حکومت قائم کی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پورے ایران و عراق پر سلجوکیوں کی مضبوط حکومت قائم ہو گئی۔ سلجوکی بادشاہوں نے مسلمانوں کو ان کا کھویا ہوا وقار واپس دلایا۔ ان سلجوکی حکمرانوں میں تغرل بیگ، علب ارسلان، سلطان سنجر اور ملک شاہ سلجوکی کے نام قابل ذکر ہیں۔ یہ واقعہ ملک شاہ سلجوکی کے دور سلطنت کا ہے کہ ایک دن ملک شاہ سلجوکی کے دائیں پاؤں میں اچانک موچ آ گئی۔ وہ تکلیف کی شدت سے بہت پریشان تھا، اور اس تکلیف کی وجہ سے حکومتی امور انجام دینے کے قابل نہ رہا۔ دربار کے تمام امیر اور وزیر حکومت کے کام رک جانے اور بادشاہ کے پاؤں کی تکلیف کی وجہ سے پریشان تھے۔ ایک وزیر کے کہنے پر سلطان ملک شاہ سلجوکی نے اپنے ایک خاص اور ماہر حکیم عمر خیام کو ایک خط لکھوایا کہ میرے پاؤں میں موچ آ گئی ہے اور میں سخت تکلیف میں ہوں، جس کی وجہ سے سلطنت کے تمام امور رک گئے ہیں، اس لیے تم فوراً دربار میں حاضر ہو جاؤ۔ عمر خیام جو نہ صرف ایک حکیم تھا بلکہ مشہور منجم، ریاضی دان اور بلند پایا شاعر بھی تھا، اس وقت ریاضی کے کسی پیچیدہ مسئلے میں الجھا ہوا تھا۔ وہ فوراً دربار میں ملک شاہ سلجوکی کے علاج کی غرض سے نہیں جا سکتا تھا۔ دوسری طرف وہ بادشاہ کی ناراضگی سے بھی خوفزدہ تھا، چنانچہ وہ اس سوچ میں پڑ گیا کہ کوئی ایسی تدبیر کرے کہ اسے دربار میں بھی نہ جانا پڑے اور بادشاہ بھی ناراض نہ ہو۔ تھوڑی دیر میں اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے اپنی عقل مندی سے کام لیتے ہوئے جواب میں ملک شاہ سلجوکی کو لکھ بھیجا، بادشاہ سلامت،
امور سلطنت کی انجام دہی میں آپ پاؤں کی بجائے سر کو استعمال کریں۔ ایسا کرنے سے آپ سلطنت کے کام بھی سر انجام دے سکیں گے اور آپ کے پاؤں کا علاج بھی ہو جائے گا۔ ملک شاہ سلجوقی کو عمر خیام کا مشورہ اچھا لگا اور اس نے اس پر عمل کیا تو پھر امور سلطنت بھی انجام دینے لگا اور پاؤں کی تکلیف سے بھی نجات مل گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ بحرین سے مشک کستوری آیا۔ کستوری ایک بے حد قیمتی خوشبو ہے جو ہرن کی ناف سے نکلتی ہے۔ حضرت عمر اس وقت اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی کستوری کو تول دیتا تو میں اسے مسلمانوں میں تقسیم کر دیتا۔ آپ کی بیوی حضرت عاقلہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی بات سن کر نہایت فرمانبرداری سے عرض کیا اگر آپ حکم دیں تو کستوری کو میں تول دوں۔ حضرت عمر نے اپنی بیوی کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد آپ نے پھر کہا اگر کوئی کستوری کو تول دے تو میں اسے مسلمانوں میں تقسیم کر دوں۔ جواب میں حضرت عاقلہ نے پھر عرض کی اگر آپ اجازت دیں تو کستوری کو میں تول دیتی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بار بھی خاموش رہے۔ کچھ دیر بعد حضرت عمر نے تیسری دفعہ پھر یہی بات دہرائی اگر کوئی کستوری کو تول دے تو میں اسے مسلمانوں میں تقسیم کر دوں۔ جواب میں حضرت عاقلہ نے پھر عرض کیا اے مسلمانوں کے خلیفہ اگر آپ اجازت دیں تو کستوری میں تول دیتی ہوں۔ اس مرتبہ حضرت عمر نے ارشاد فرمایا اے عاقلہ مجھے یہ بالکل پسند نہیں کہ تم جب کستوری کو تولنے کے لیے ترازو کے پلڑوں میں رکھو تو یہ تمہارے ہاتھوں سے لگتی رہے اور جب ہمارے حصے کی کستوری ہمیں ملے تو اس میں تمہارے ہاتھوں سے لگی ہوئی کستوری بلا تقسیم ہمارے حصے میں آ جائے۔ میرے نزدیک یہ بھی ایک طرح کی بددیانتی ہوگی۔ ناظرین، اگر ہمارے حکمران اور عوام آج بھی اس سوچ کو اپنا لیں تو پھر کسی کو کسی سے کوئی شکایت پیدا نہ ہو اور ہمارا معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بن جائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔